जुल्हिज्जा के दिनों में एक खास वजीफा जो निहायत मुजर्रब, आसान और कुरान की किसी आयत पर मुश्तमिल न हो, लेकिन रूहानी फवायद के एतबार से बेहद ताकतवर हो, दर्ज झैल है। यह वजीफा खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो रिज़्क़, सेहत, औलाद, रूहानी सुकून, दुनिया व आखिरत की फलाह या किसी खास हाजत के लिए दुआ करना चाहते हैं। इस वजीफे को जुल्हिज्जा के पहले 10 दिनों में खास एहतमाम के साथ किया जाए तो इंशाअल्लाह बहुत बरकतें हासिल होती हैं। जुल्हिज्जा के बाबरकत दिनों में एक खास और मुजर्रब वजीफा है जो किसी कुरानी आयत पर मुश्तमिल नहीं बल्कि मुकम्मल तौर पर अल्लाह के पाक नामों, दुआओं और जिक्र पर मबनी है। इस वजीफे को जुल्हिज्जा के पहले 10 दिनों में रोजाना अदा किया जाए तो यह रूहानी तौर पर दिल को सुकून देता है, रिज़्क़ में कशादगी, जिस्मानी व ज़हनी बीमारियों से शिफा, औलाद की नेमत, परेशानियों से नजात और दुनिया व आखिरत की कामयाबी का जरिया बन सकता है। इस वजीफे के लिए सबसे पहले इंसान को वुज़ू की हालत में किसी साफ सुथरी जगह बैठना चाहिए। बेहतर यह है कि यह अमल फजर की नमाज के फौरन बाद या इशा के बाद किया जाए। इब्तिदा में 3 मरतबा दुरूद ए पाक पढ़ना जरूरी है ताकि जिक्र का माहौल पाकीज़ा हो जाए, जैसे अल्लाहुम्मा सल्ली अली सय्यिदिना मुहम्मद व अली आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। इसके बाद 3 मरतबा इस्तिग़फ़ार किया जाए, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। इसके बाद रोज़ाना कम अज कम 500 मरतबा या वहाबू का विर्द किया जाए, जो रिज़्क़, दौलत, रोज़गार और बख्शिश अता करने वाला इस्म मुबारक है। अगर किसी को कोई खास हाजत दरपेश हो तो इसी इस्म ए मुबारक के विर्द के दौरान दिल में वह हाजत दोहराई जाए, जैसे कि या वहाब मुझे जायज़ रोज़गार अता फरमा, या वहाब मेरी औलाद नेक बना। इसके बाद 100 मरतबा या सलामू का विर्द किया जाए जो दिल को सुकून, जिस्म को सेहत और रूह को तमनीयत अता करता है। यह जिक्र खास तौर पर उन अफराद के लिए बहुत मुफीद है जो बेचैनी, खौफ या मायूसी का शिकार हों। इसके बाद 100 बार या फत्ताह का जिक्र किया जाए ताकि हर बंद दरवाज़ा खुले और नई राहें रोशन हों। इसी तरह 100 मरतबा या रज्जाकू का जिक्र किया जाए ताकि रिज़्क़ में इजाफा हो। फिर 50 मरतबा या गनिय्यू या मुगनिय्यू पढ़ा जाए ताकि खुद किफ़ालत, बेनियाजी और इज्जत हासिल हो। इसके बाद दाएं हाथ से सीने पर हाथ रखकर दिल में अल्लाह के हुजूर अपनी हाजत बयान की जाए। इस दौरान कोई भी मखसूस दुआ नहीं पढ़नी, बस सादा ज़बान में अल्लाह से दिल की बात कहना है। फिर आखिर में 1 मरतबा यह दुआ की जाए, ऐ अल्लाह, मैंने तेरे नामों से तुझे पुकारा, इन दिनों की अजमत के सदक़े मेरी तमाम हाजतें पूरी फरमा, मेरी दुनिया व आखिरत संवार दे और मुझे अपने कुर्ब का रास्ता अता फरमा। इसके बाद 3 मरतबा फिर दुरूद पाक पढ़कर वजीफे का इख्तिताम किया जाए। इस अमल को 10 दिन मुसलसल किया जाए और दौरान अमल दिल में मुकम्मल यकीन और खुशू हो। इस वजीफे की सबसे बड़ी ताकत यही है कि यह मुकम्मल तवज्जो और यकीन के साथ किया जाए, और चूंकि यह कुरानी आयत पर मबनी नहीं, इसलिए ख़वातीन भी अय्याम में दिल में इसको जारी रख सकती हैं। यह वजीफा अगरचे सादा है, मगर इसका रूहानी असर बहुत गहरा और देरपा होता है। जो शख्स इस वजीफे को दिल से करेगा वह खुद अपने हालात में बहुतरी, दिल की रोशनी और जिंदगी में सुकून महसूस करेगा। जुल्हिज्जा के 10 दिन अल्लाह ताला की खास रहमतों का नुज़ुल होते हैं, लिहाजा इन दिनों में किया गया जिक्र, मांगी गई दुआ और की गई तौबा बेहद मकबूल होती है। अगर कोई शख्स मुकम्मल खुलूस और तवज्जो से इस जिक्र को अपना मामूल बना ले तो उसकी जिंदगी के रास्ते बदल सकते हैं। आजमाइश शर्त है, अल्लाह ताला के सिफाती नामों में से हर एक नाम अपने अंदर खास असर, मानवियत और कायनाती हकीकत समोए हुए है। यह अस्मा सिर्फ पुकारने के लिए नहीं बल्कि इंसान की रूहानी, अखलाकी, नफ्सियाती और अमली जिंदगी में रोशनी के मीनार हैं। इनमें एक निहायत अजीम नाम या वहाबू है जो कि अल वहाब से मखूज़ है। वहाब का मतलब है बहुत ज्यादा, बार बार, बगैर किसी मुआवजे या बदले के अता करने वाला। अल्लाह ताला का यह नाम उसकी वुसअत रहमत, बेपाया करम और लामहदूद अता का मजहर है। या वहाबू का मतलब होता है ऐ वह जात जो हर लम्हा बगैर सवाल किए अपनी मखलूकों को नवाजती रहती है। अल वहाब सिर्फ देने वाला नहीं बल्कि वह है जो बगैर हिसाब देता है, बार बार देता है और अपनी अता में न तंगी महसूस करता है न कमी। यही वजह है कि यह नाम कुरान ए मजीद में भी इस्तेमाल हुआ है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं में भी यह नाम नुमाया तौर पर जिक्र होता है। इस नाम की रूहानी गहराई सिर्फ रिज़्क़ या दौलत तक महदूद नहीं बल्कि यह हर उस शय की तरफ इशारा करता है जो इंसान की जिंदगी में खैर, भलाई
اور ترقی کا ذریعہ بنتی ہے، چاہے وہ علم ہو، حکمت ہو، محبت ہو، سکون ہو، عزت ہو یا نیک اولاد۔ یا وہابو کا ورد انسان کے دل میں ایک امید پیدا کرتا ہے کہ میرا رب دینے والا ہے، میں خالی نہیں جاؤں گا۔ یہ نام روح کو تسلی دیتا ہے کہ اللہ کسی کے سوال سے تنگ نہیں ہوتا، بلکہ وہ تو بغیر مانگے بھی عطا کرتا ہے، اور مانگنے والے کو تو اور بھی خوشی سے نوازتا ہے۔ جب انسان یا وہابو کہتا ہے تو وہ محض ایک لفظ نہیں بولتا، بلکہ وہ اپنے دل کو اس حقیقت سے جوڑتا ہے کہ میرے مالک کے خزانے لامحدود ہیں، اور وہ جو چاہے، جب چاہے، جیسے چاہے عطا کر سکتا ہے۔ روحانی لحاظ سے دیکھا جائے تو یا وہابو کی تکرار انسان کے دل کی سختی کو نرم کرتی ہے، اس کے دل کو اللہ کی رحمت کے لیے کشادہ کرتی ہے، اور اسے احساس دلاتی ہے کہ وہ تنہا نہیں، اسے پکارنے والا ایک رب ہے جو وہاب ہے۔ دنیا میں ہر انسان کسی نہ کسی محرومی، کسی نہ کسی کمی یا خواہش کے ساتھ جیتا ہے۔ کوئی رزق کی تنگی میں مبتلا ہے، کوئی اولاد کی تمنا میں، کوئی عزت کی خواہش رکھتا ہے، کوئی علم کا پیاسا ہے، کوئی سکون کے لیے تڑپ رہا ہے۔ ایسے میں یا وہابو کا ذکر ان سب کے لیے ایک واحد ذریعہ ہے جو ہر کمی کو پورا کر سکتا ہے، ہر خواہش کو پوری کر سکتا ہے، ہر بند دروازے کو کھول سکتا ہے۔ یہ نام اس دروازے کی چابی ہے جہاں کبھی نہ کوئی انکار ہوتا ہے اور نہ کوئی کمی۔ اولاد کے لیے حضرت زکریا علیہ السلام نے ربی حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ کی دعا کی، جس میں حب کا لفظ استعمال ہوا، یعنی عطا فرما، اور اللہ نے انہیں بڑھاپے میں بھی نیک اولاد سے نوازا۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہاب ہر ناممکن کو ممکن بنانے کی قدرت رکھتا ہے۔ عملی زندگی میں بھی جب انسان اس نام کو اپنے دل سے پکارتا ہے تو وہ ایک مثبت ذہنی کیفیت میں داخل ہوتا ہے، اس کا دل شکر گزاری، امید اور توکل سے بھر جاتا ہے۔ یا وہابو کی کثرت سے تلاوت کرنے والا انسان لالچ، حسد اور مایوسی سے نجات پا لیتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ جو کچھ میرے مقدر میں ہے وہ مجھے میرا رب دے گا، اور اگر کوئی چیز نہ ملی تو ضرور اس میں میرے لیے خیر نہ ہوگا۔ یہ نام انسان کو صبر، قناعت، تواضع اور عاجزی سکھاتا ہے۔ جب انسان ہر شے کو اللہ کی عطا سمجھے تو وہ نہ صرف خود مطمئن ہوتا ہے، بلکہ دوسروں کے ساتھ بھی حسد و بغض سے پاک ہو جاتا ہے۔ یا وہابو کا ذکر دل سے کرنا ایک قسم کی دعا ہے جو اللہ کے انعامات کو کھینچ لاتی ہے۔ یہ ذکر دل میں رجوع پیدا کرتا ہے، بندے کو اپنے رب کی طرف لوٹنے کی طرف مائل کرتا ہے۔ یہ نام اس بات کا اعتراف ہے کہ میں کچھ نہیں، میرے پاس کچھ نہیں، جو کچھ ہے وہ اللہ کی عطا ہے، اور جو نہیں ہے وہ وہاب سے مانگا جا سکتا ہے۔ روحانی اعتبار سے یا وہابو کا ورد کرنے والوں نے بے شمار فوائد حاصل کیے۔ کئی صوفیاء کرام اور اولیاء اللہ اس اسم مبارک کو خاص اذکار میں شامل کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ جو شخص ہر نماز کے بعد یا وہابو کو کم از کم 100 مرتبہ دل سے پڑھے، اس کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے، اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور اس کے اندر ایک روحانی روشنی پیدا ہوتی ہے۔ اگر کوئی انسان صدقے دل سے روزانہ اس نام کا ورد کرے، چاہے 500 مرتبہ کرے یا 1000 مرتبہ، اس کا دل نرم ہوتا جاتا ہے، اس کی زبان شیریں ہوتی جاتی ہے، اور اس کی دعائیں دیر سے صحیح لیکن رد نہیں ہوتی۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ یہ اسم مبارک دل کی تاریکی کو ختم کرتا ہے، نفس کے غرور کو توڑتا ہے، اور بندے کو اللہ کی عطا پر بھروسہ کرنے والا بناتا ہے۔ ایک اور اہم پہلو جو یا وہابو سے جڑا ہوا ہے وہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ اگر کوئی بندہ تہجد کے وقت جب کائنات ساکت ہو دل سے یا وہابو کا ذکر کرے اور اللہ سے اپنی حاجتیں مانگے تو وہ رب جو وہاب ہے اس کی پکار کو ضرور سنتا ہے۔ یہ ذکر صرف زبان سے کرنے کا نام نہیں، بلکہ یہ ایک تعلق، ایک امید، ایک راز کی بات ہے جو بندہ صرف اپنے رب سے کہتا ہے۔ یا وہابو دلوں کے بند دروازے کھول دیتا ہے، رکے ہوئے کاموں کو چلا دیتا ہے، بے نور دلوں کو چمکا دیتا ہے۔ جس دل میں وہاب کا یقین جاں گھجیں ہو جائے، اس دل کو دنیا کی کوئی محرومی پریشان نہیں کر سکتی۔ یہاں ایک نہایت اہم بات بھی قابل ذکر ہے کہ یا وہابو صرف مانگنے کا ذریعہ نہیں، بلکہ شکر ادا کرنے کا بھی راستہ ہے۔ جب انسان کچھ پاتا ہے تو اسے یا وہابو کہہ کر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اے میرے رب، تو نے مجھے بغیر مانگے نواز دیا، تیری عطا بے حساب ہے، تو واقعی وہاب ہے۔ یہ نام دل میں شکر گزاری پیدا کرتا ہے، اور شکر سے ہے نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ اسی لیے اگر کوئی شخص نعمتوں میں برکت چاہتا ہے تو اسے یا وہابو کا ورد شکر کے ساتھ جاری رکھنا چاہیے۔ آخری بات یہ کہ یا وہابو
وہ نام ہے جو انسان کی پوری زندگی کا رخ بدل سکتا ہے۔ یہ نام نہ صرف ظاہری دنیا کی ضرورتیں پوری کرنے والا ہے بلکہ باطنی دنیا کو بھی روشن کرنے والا ہے۔ جو شخص روزانہ باقاعدگی سے خلوص دل کے ساتھ یا وہابو کا ورد کرے گا، وہ اپنی زندگی میں سکون، برکت، محبت، عزت، صحت اور رزق کے ایسے خزانے کھلتے ہوئے دیکھے گا جن کی وہ توقع بھی نہ کرتا تھا۔ اس اسم مبارک کا اثر اس کی شخصیت میں، اس کے مزاج میں، اس کے فیصلوں میں اور اس کے معاملات میں نظر آئے گا۔ لوگ اس کے ساتھ بیٹھنا پسند کریں گے، اس سے مشورہ لیں گے اور وہ شخص خود بھی اپنی زندگی میں اللہ کی رضا اور قرب کو محسوس کرے گا۔ الغرض یا وہابو صرف ایک نام نہیں بلکہ اللہ کے بے مثال عطا کرنے والے پہلو کی جھلک ہے۔ یہ وہ کنجی ہے جو بند دروازے کھولتی ہے، وہ شعلہ ہے جو بجھے ہوئے چراغوں کو روشن کرتا ہے، وہ ٹھنڈی ہوا ہے جو دل کے زخموں پر مرہم رکھتی ہے، اور وہ راج ہے جو بندے کو رب سے جوڑتا ہے۔ جو شخص اس راج کو پالے وہ دنیا و آخرت دونوں کی بھلائیاں سمیٹ لیتا ہے۔ ذوالحجہ کے بابرکت دنوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا، اس سے اپنی حاجات مانگنا، توبہ کرنا اور دل کو پاکیزہ بنانا نہایت مؤثر ثابت ہوتا ہے۔ ان دنوں میں ایک خاص روحانی وظیفہ جو مکمل طور پر قرآنی آیات کے بغیر ہو، وہ صرف اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں، مسنون اذکار اور مضرب الفاظ پر مشتمل ہو سکتا ہے، اور اسے پورے اخلاص، یقین اور توجہ سے کرنا بے شمار روحانی و دنیوی فوائد کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ ذوالحجہ کے پہلے 10 دنوں کی صبحوں میں سادہ لباس پہن کر باوجود ایک خاموش جگہ پر بیٹھیں، دل کو ہر طرح کی دنیوی الجھنوں سے پاک کریں اور اپنی نیت کو صرف اللہ کی رضا، معافی، رزق، سلامتی، ہدایت اور قرب کے لیے خالص کر لیں۔ اس کے بعد آنکھیں بند کر کے 3 بار درود شریف پڑھیں، چاہے سیدھا، مختصر ہو یا مکمل، جیسے کہ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ اس کے بعد دل کی گہرائی سے 70 مرتبہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم پڑھیں، پھر 50 بار یا فتاح یا رجاک، اور اس کے بعد 100 مرتبہ یا لطیف یا کریم یا واسع کا ذکر کریں۔ ہر ذکر کے درمیان دل میں یہ تصور کریں کہ اللہ تعالیٰ اپنے خزانے سے رحمت و برکت نازل فرما رہا ہے، روشنی، سکون اور راحت آپ کے دل میں اتر رہی ہے، اور آپ کی مشکلات اللہ کی قدرت سے حل ہو رہی ہے۔ اس کے بعد خاموشی سے 1 منٹ تک اللہ کی موجودگی کا تصور کریں کہ جیسے وہ سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے اور عطا کر رہا ہے۔ اس تصوراتی کیفیت میں اللہ سے دل کی زبان میں اپنی حاجات، پریشانیاں اور تمنائیں عرض کریں، اور اگر کچھ نہ بھی مانگنا ہو تو صرف اتنا کہیں، اے اللہ، مجھے تو اپنا بنا لے۔ اس کے بعد 3 بار یا گنی یا مگنی کا ذکر کریں، اور پھر نرمی سے اپنی آنکھیں کھول کر دوبارہ درود شریف پڑھ کر اس روحانی نشست کو مکمل کریں۔ یہ وظیفہ ہر دن فجر کے بعد، یا اگر ممکن ہو تو فجر سے کچھ پہلے تہجد کے وقت یا عصر کے بعد کیا جائے تو روحانی اثرات اور بھی بڑھ جاتے ہیں۔ دل سے نکلی ہوئی آواز، بغیر ریاکاری کے پکار اور یقین کی کیفیت میں ڈوبا ہوا یہ ذکر انسان کی زندگی میں ایسی تبدیلیاں لاتا ہے جسے وہ خود بھی محسوس کرتا ہے۔ ان دنوں میں خاص طور پر اللہ کے یہ صفاتی نام بار بار دہرائے، جیسے یا حفیظ، یا سلام، یا جبار، یا شافی، یا کافی۔ ہر نام کے ساتھ دل میں اس کی خاصیت کا تصور کریں، جیسے یا شافی کہتے وقت دل میں یقین ہو کہ اللہ ہی شفا دینے والا ہے، یا کافی کہتے وقت دل مان لے کہ دنیا کی ہر کمی، ہر خوف اور ہر دکھ کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ اس وظیفے کے بعد جب بھی موقع ملے، خلوت یا جلوت میں، چلتے پھرتے، سوتے جاگتے، دل ہی دل میں ان اسما کا ذکر جاری رکھیں۔ اس سے قلبی نورانیت، ذہنی سکون، توکل، صبر اور تعلق اللہ کی ایک خاص کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ یہ وظیفہ کوئی دنیوی ٹوٹکا یا محدود عمل نہیں، بلکہ ایک روحانی سفر کی ابتدا ہے جسے صرف وہی دل محسوس کر سکتا ہے جو سچ میں اللہ کو پانے کا طلبگار ہو۔ ان بابرکت دنوں میں اگر اس وظیفے کو صدقہ دل سے مسلسل 10 دن تک جاری رکھا جائے تو انسان کی شخصیت میں باطنی سکون، چہرے پر نور، عمل میں اخلاص اور دعاؤں میں اثر محسوس ہونے لگتا ہے۔ نہ صرف دل کا بوجھ ہلکا ہوتا ہے
बल्कि जिंदगी के उलझे हुए मामलात भी आहिस्ता आहिस्ता सुलझने लगते हैं। रिज़्क़ में बरकत, सेहत में बेहतरी, रिश्तों में मोहब्बत और सबसे बढ़कर दिल में अल्लाह का कुर्ब महसूस होने लगता है। ये वजीफ़ा एक ऐसा रूहानी रास्ता है जो बंदे को मखलूक से काटकर खालिक की तरफ जोड़ देता है, और जो शख्स जुल्हिज्जा के इन अजीम दिनों में ये तल्लुक मजबूत कर ले, उसकी सारी जिंदगी अल्लाह की निगाह ए रहमत में आ सकती है।